आप देख रहे हैं जेके चैनल। बताते चलें हम आपको, आज हमारी जो मुलाकात हो रही है अब्दुल रशीद हारून साहब से। इलाके के लोग इन्हें ज़्यादा जानते होंगे, महजूर नगर वाले, क्योंकि एज ए कॉरपोरेटर इन्हें काम किया वहाँ पे 2005 से 2010 तक। हम आपको ये भी बताते चले कि वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं जिन्हें लोगों से उम्मीद होती है, और वही लोग इलेक्शन में कूद पड़ते हैं जिन्हें ये गुमान होता है कि उन्होंने इलाके में कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसकी बदौलत लाल चौक के कैंडिडेट है ANC अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन में उतरे हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह है वो है मुजफ्फर शाह साहब। अक्सर बेशतर आपने जो, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा कि अगर कोई हक की आवाज़ उठाता है वो मुजफ्फर शाह साहब ही है। मुजफ्फर शाह साहब ही और खालिदा जी जो हक की बात करते हैं। इन्हें बहुत ऑफर्स आए, बहुत ऑफर्स इनको आए, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड को कभी नहीं छोड़ा। और वो स्टैंड क्या है? वो कश्मीरी लोगों का स्टैंड है। यहाँ जो भी, मतलब मैं इसमें शामिल हो गया, कुछ देर पहले ही शामिल हुआ कि रोज़ इनके जो वीडियोस वगैरह आते थे, तो बिल्कुल तारुफ तो मेरा इनसे 40 साल से है, आना जाना तो 40 साल से है, लेकिन मैंने ये सोचकर सियासत में वापस कदम रखा कि मैंने सोचा इसके हाथ मजबूत करने की इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। जो ओरिजिनल नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं इसको अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस कम कहता हूँ, मैं इसको हकीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें जो इस वक्त नवाई सुबू की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए, यहाँ वही लोग हैं जो माजरा शुमारी में गुलाम मोहम्मद शाह साहब के साथ, शेर कश्मीर के साथ काम करते थे। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में थे, गुलाम मोहम्मद शाह साहब जेल में थे, यहाँ माजरा शुमारी चलती थी, वही लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप उसी तरीके पे आप नवाई सुबू को देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए, वहाँ कौन लोग बैठे हैं? वहाँ वो लोग बैठे हैं। मैंने फिर आपकी वसादत से मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को हाथ जोड़ के ये सवाल करता हूँ, मुझे बताइए आप किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं? गुलाम नबी सोगामी साहब कॉन्स्टिट्यूंसी केस में गवाह नंबर 4 बने थे। अब उनका पोता आज हेल्म ऑफ अफेयर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हम गुलाम नबी सोगामी साहब की बरसी नवाई सुबह में मनाते हैं, जबकि गुलाम नबी सोगामी ने कॉन्स्टिट्यूंसी केस में गवाह नंबर 4 की हैसियत से गवाही दी थी शेर कश्मीर के खिलाफ। आज उसी का पोता उसकी बरसी नवाई सुबह में बनाता है। मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उमर साहब से पूछना ना पूछना एक जैसी बात है, फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, फारूक साहब आप किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं? आप गुलाम नबी सोगामी साहब की आइडियोलॉजी पे चलते हैं या शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी पे चलते हैं? आपसे दूसरा सवाल ये है कि एज ए कॉरपोरेटर आपने काम किया है, ये बताइए कि कॉरपोरेटर बनना एक अलग बात है, लेकिन अगर इलेक्शन में आप जीत गए तो मुख्तलिफ दो चीज़ें हैं। तो आपका नज़रिया जो है, लाल चौक से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या नज़रिया है आपका लाल चौक पे कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पे और उन्हें क्या चाहिए? देखिए, मैं पहले ये आपसे बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी कौम जो है, अवाम जो है, बाज़मीर है, लेकिन इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। लोग आते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है। कोई बंदा आता है कि मेरे पास 100 वोट है, मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। मैंने कहा भैया नहीं, हमने वोट लेना है आवाज़ पे, जो हक की बात करे उसको वोट डालिए, हमने पैसे नहीं देने। आजकल पैसा बहुत चल रहा है। जहाँ तक कि आपने सवाल किया कि महजूर नगर में मैंने क्या काम किया, महजूर नगर में इलेक्शन से 2005 से पहले भी मैं वहाँ था। 2005 से पहले इनके बिल्कुल महजूर नगर एक खस्ता हालत में था। उस टाइम महजूर नगर के पास बिल्कुल पानी जो आता था, गाड़ियों से पानी आता था, कोई वाटर सप्लाई की कोई स्कीम नहीं। फिर मैंने काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर वाटर स्कीम जो पातशाही बाग, जो 3 फेजेस में चली, जो पानी नटीपोरा तक चला गया, राजबाग में चला गया, वो काम किया। उसके बाद नटीपोरा से वो स्कीम 3 फेजेस में आ गई। वो स्कीम, उस चीज़ से उनको रिलीफ हो गया। 5 करोड़ की वो स्कीम थी, अप्रूवल उसकी DPR उस वक्त 3.5 करोड़ का था, वो 5 करोड़ में हमने उसका खात्मा किया। उसके बाद जो उनका ड्रेनेज का मसला था, सेवरेज का मसला था, डिवाटरिंग स्टेशंस का मसला था, पहले हमने वो हल किया। उसके बाद हमने वहाँ मैगडमाइजेशन पूरी की। आप जाके महजूर नगर के लोगों से पूछ सकते हैं, या नटीपोरा के लोगों से, या रामबाग के लोगों से, या पातशाही बाग के लोगों से पूछ सकते हैं आप कि किसी भी करप्शन के बगैर या किसी के बोलने के बगैर मैंने रात दिन वहां पर काम किया है। और वही एक छवि है
کہ ہم سچائی کی سچ بات پہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو پرایا نہیں سمجھا. کوئی پی ڈی پی والا ہے اس کی ٹرین جا رہی ہے, میں نے کبھی نہیں روکا. ایک وقت ایسا تھا, ایک الیکشن میں مجھے ایک لائن سے میرے اگینسٹ ووٹ نکلے تھے, 124 ووٹ نکلے تھے اس لائن سے. میں آج بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جب کام وہاں شروع ہوا میں نے ان کو ڈرینیج دے دیا. اور دوسرا جو الیکشن ہوا اس میں ان کے ساتھ تھا, پارلیمنٹ کا الیکشن تھا, تو اسی لائن سے مجھے 350 ووٹ نکلے. اور میرے اپنے ورکر کہنے لگے جو اس ٹائم میرے ساتھ تھے کہ آپ نے ان کا کام پہلے کیوں کیا. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ گمراہ ہو چکے ہیں. ان کو پیسے, مطلب اس وقت غلام حسن میر صاحب ہمارے اس میں اپوزٹ میں تھے, طارق حمید کرا صاحب اپوزٹ میں تھے, تو الیکشن ان کا آ رہا تھا جو ژار شریف میں رہتے ہیں پی ڈی پی کے, تو ان کے خلاف الیکشن تھا. اس سے میں نے مطلب بالکل کوئی مذہب و ملت چھوڑ کے مطلب ہر چیز سے اٹھ کر ہر ایک کا کام کیا. آپ کو یہ میرے سے زیادہ مہجور نگر والے لوگ, پادشاہی باغ والے لوگ, اپنے رام باغ والے لوگ, برزلہ والے لوگ بتا سکتے ہیں میں نے کتنا کام کیا ہے. آج میں صرف ایک آواز کے لیے یہاں پر مظفر شاہ صاحب نے مجھے بلایا, کہا کہ آپ نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ میں اس سے بہت دور تھا, میں بالکل سائلنٹ تھا. میں نے کہا نہیں جناب, آپ کے آواز میں آواز ملا کر ہم چلیں گے, ہم مظلوم لوگوں کی بات کریں گے, جو یہاں پر گرے ہوئے, دبے ہوئے, جن کو دبایا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو, ان کے ساتھ چل کر آپ کی آواز کو مضبوط کر کے, تو انشاءاللہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. رشید صاحب, علاقے کی اور علاقے کی بہت زیادہ فرق ہے. آپ مہجور نگر کا علاقہ اور لال چوک کا علاقہ, یہ بالکل دو مختلف علاقے ہیں. کیوں نہ اچھا ہی ہوا ہوتا کہ اگر آپ نے اسی علاقے سے الیکشن لڑا ہوتا جس علاقے میں آپ نے پوری ایک چھبی ڈال کے رکھی ہے. جی, میری ایسا کچھ نہیں ہے. میں انچارج ہوا کرتا تھا لال چوک کانسٹیچوئنسی کا. یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, میں آپ کی وسادت سے سب کو آج بتانا چاہتا ہوں, ساری پبلک کو, یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے انکانسٹیٹیوشنلی ہوئی ہے. ایکچولی انڈیا میں ڈیلیمیٹیشن 2026 میں ہونی تھی, جو ڈیلیمیٹیشن ہونی تھی 2026 میں ہونی تھی. ہمیں تھوپا گیا. دیکھیے میں آپ کو کلیئر بات بولوں گا, ہمارے پاس 50 سیٹیں کشمیر ڈویژن میں ہوتی تھی, 37 سیٹیں جموں ڈویژن میں ہوتی تھی. اب جموں ڈویژن میں انہوں نے 6 سیٹوں کا بڑھا دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ 50 سیٹوں میں 1 سیٹ بڑھا دی کپوارہ میں. باقی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ نہ چھیڑتے تو اچھا رہتا. یہاں آپ دیکھیے, آج میرے بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے جن کو اپنے ایریاز کے بارے میں پتا نہیں ہے. کہاں سے, میں آپ کو ایک ٹنکی پورہ کی ایک کہانی, ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. ٹنکی پورہ میں ایک ہمارے بڑے اچھے کلوز, یہاں تک سمجھ لیے رشتہ دار ہیں, ان کی مسز لال چوک کانسٹیچوئنسی میں ہے, ان کے ہسبینڈ ہوا گدل کانسٹیچوئنسی میں ہے. ڈیلیمیٹیشن کس طریقے سے کی گئی, یا انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کی گئی. کپوارہ میں ہمیں 1 سیٹ بڑھائی گئی. یہ ایک سازش تھی. جو کشمیری عوام ہے اس کو مائنارٹی میں ڈیموگرافیکلی اس کو مطلب چینج کرنا چاہتے تھے. بٹ اس میں بھی اللہ کا شکر ہے, پچھلے جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا, جو آدھا اننت ناگ سیٹ کو جو لیا تھا, اننت ناگ سیٹ میں رجوری, پونچھ, کالا کوٹ, سورن کوٹ, نوشہرہ دیا تھا, لیکن وہاں پر بھی کشمیری عوام کی جیت ہوئی, کہ کشمیری عوام کی جیت ہوئی, اور ڈیلیمیٹیشن کا کوئی اثر نہیں پڑا. اب یہ ہے کہ ان کو یہ نمبرز پورے کرنے تھے, جموں سے نمبرز پورے کرنے تھے, کچھ کیٹیگری سیٹیں کر دی, کچھ اور سیٹیں کر دی. مطلب اس سے ہمیں اس وقت تو ہمیں آنا ہی تھا الیکشن میں, کیونکہ یہ چیز تو ہم پہ تھوپی گئی. میں ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتا ہوں, ڈیلیمیٹیشن ہم پہ بالکل تھوپی گئی تھی, اور یہ ہماری ڈیموگرافک چینج کے لیے کیا گیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, عوام اکٹھے ہوئی, عوام ساتھ رہی, اور اپنے امیدوار کو جتا کر وہاں سے لائی. رشید صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ مظفر شاہ صاحب نے پوری کوشش کی تھی کولیشن کرنے کی, حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ تمام جماعتیں ایک ہی ٹیبل پہ جمع ہو جائے, لیکن بدقسمتی کے سبب کوشش میں تو وہ کامیاب ہوئے تھے, لیکن آخر میں وہ ناکامی ہی ملی. یہاں پہ آپ یہ بتائیے کہ اشفاق جبار صاحب سے کولیشن کی گئی ANC کی, اور اس کے بعد یہاں پہ بڑا ہی افسوس یہ ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے پورے لوگوں کی امیدیں بنی ہوئی تھی کہ ANC سے کولیشن ہوگی, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے, مظفر شاہ صاحب نے جو ایبریگیشن آرٹیکل 370 کی اور 35A کا ہوا تھا, اس کے بعد جو PAGD بنی, مجھے لگتا ہے مظفر شاہ صاحب نے اس میں سب سے زیادہ ایفرٹس لیے تھے. ہر ایک کو جمع کرنے کی کوشش کی, اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تاکہ کشمیر کی وائس بنے.
لیکن کیا ہوا، بدقسمتی کی بات ہے، پہلے سجاد لون صاحب PhD سے باہر ہو گئے، اس کے بعد وحید پارا صاحب کو جیل سے چھوڑا گیا اور اس نے آتے ہی نیشنل کانفرنس کے ساتھ شروع کیا، مطلب الفاظوں کی جنگ شروع کر دی اور یہاں سے دلی سے آئے عمر صاحب، فاروق صاحب، وہ وہاں سے کیا لے کر آئی وہ اللہ جانتا ہے، تو انہوں نے بھی، عمر صاحب نے یہاں سے PDP کے خلاف جنگ شروع کر دی اور PhD آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی۔ مطلب فاروق صاحب نے جو PhD کو ہیڈ کرتے تھے، فاروق صاحب نے مظفر شاہ صاحب کو کہا کوئی بات نہیں، اب جتنا بھی رہ گیا کہ ہماری انڈیا الائنس کے ساتھ الائنس ہے، آپ ہمارے ہوا کے دل سے آپ کینڈیڈیٹ ہو۔ لیکن کچھ ساتھیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مظفر شاہ صاحب حق کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں، 35A کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہیں کانگریس کو گوارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کانگریس کو نیشنل ایشو بنتا ہے اگر 370 کی بات کرے یا 35A کی بات کرے، جو جاب سیکیورٹی، لینڈ سیکیورٹی وغیرہ جس میں ہر چیز ہے، وہ گوارا نہیں ہوتا تھا کانگریس اس پہ بات نہیں۔ آج میں راہل گاندھی آپ کی چینل کے مادھیم سے کہتا ہوں، راہل جی سے بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اچھے لیڈر ہیں، آج وہ کلیئر کرے پوزیشن کو، دفعہ 370 اور 35A کے لیے وہی ایشو بنا تھا مظفر شاہ صاحب کے لیے کہ نہیں صاحب اس کو باہر کا راستہ دکھائیے، ان کو باہر کا بالکل۔ فاروق صاحب نے جب ان کو کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کو ہوا کے دل سے ہم کھڑا کر دیں گے، لیکن ان کو اسی ٹائم باہر کر دیا، کیونکہ ان کی باتیں، ان کی حقیقت پسند جو باتیں ہوتی ہے، جو کشمیر ایشوز پہ باتیں ہوتی ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے، وہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہاں پر پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب یہاں آئے اور شاہ صاحب نے پچھتاوے کے سوا ہونا کیا تھا، پچھتاوا ہوا، اور اپنا یہاں پر پھر نئے سرے سے، کیونکہ یہ پورے PhD میں لگے تھے، اپنے آرگنائزیشن میں بالکل چھوڑ کے صرف PhD کو چلا رہے تھے، پھر کچھ ہی دنوں پہلے آرگنائزیشن کو پھر کچھ کینڈیڈیٹوں کھڑا کر کے، مجھے بلا کر، دوسرے لوگوں کو بلا کر کینڈیڈیٹوں کو کھڑا کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے لوگوں کی آواز بننی ہے، چھوٹی سطح پہ اگر ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی آواز، حق کی آواز بنے گی۔ یہ بتائیے کہ اشفاق جبار جو آپ کے خیالات سے توازن نہیں کرتے ہیں، اشفاق جبار نے پچھلی بار الطاف بخاری کا سپورٹ کیا تھا، تو آج اسی پارٹی کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ صحیح ڈیسیجن ہے کیا؟ جی میں آپ کو بتاؤں گا، اگر صبح کا بولہا شام کو گھر آئے اس سے بولا نہیں کہتے ہیں۔ اشفاق صاحب جو تھے غلام محمد شاہ صاحب کے بالکل رائٹ ہینڈ تھے، بالکل رائٹ ہینڈ تھے۔ اب جو ہوا پاسٹ میں اشفاق کے ساتھ، اشفاق صاحب کو بھی نیشنل کانفرنس نے باہر کر دیا تھا پہلے ہی۔ میں ایک کی بات نہیں کروں گا، اشفاق صاحب، ان کے فادر ان لا سید آخوند صاحب، عرفان شاہ صاحب آج انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے بانڈی پورہ سے ناز صاحب، وہ بھی، ان کی بیٹی بھی آج، ان کی بہو آج انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک بارہمولہ کا جو ہمارا راہی صاحب تھے وہ بھی باہر ہے، شبیر کلے صاحب، اس میں پہلا نمبر لگا تھا اشفاق کا، کیونکہ اشفاق صاحب کو تنظیم کی بڑی ہمدردی تھی، بعد میں کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہے۔ اب چلیے جو پیچھے ہوا، لیکن اشفاق صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ شاہ صاحب کے خاندان کے ساتھ ہے۔ پھر میں نے ایک بار یہی کہنا آپ سے، صبح کا بولا اگر شام کو گھر آئیے اس سے بولا نہیں کہتے ہیں۔ کیا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی تو اور اب اس کا پچھتاوا ہے؟ نہیں، غلطی نہیں کی تھی، غلطی میں اس کا، وہ ان کا اس ٹائم اپنا سوچ تھا، میں غلطی نہیں بولوں گا، میرے منہ سے اچھی بات نہیں لگے کہ میں کسی کی غلطیاں نکالنے لگ جاؤں۔ کیا اس ٹائم ان کی کیا سوچ بنی تھی، کیا مجبوریاں تھیں، کیا پولیٹیکلی مجبوریاں تھیں، پریشرز اینڈ پلز پولیٹیکل میں، آپ کو پتہ ہے میڈیا کو بھی، بڑے میڈیا والے ہمارے لوگ جو بھی حقیقت کی بات، حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، دوسرے دن مطلب جو کالے قوانین یہاں پہ ہے، UPA ہے، PSA ہے، اندر کر دیتے ہیں۔ عام آدمی کو چلنا محل ہو گیا ہے۔ آخری سوال آپ سے کہ یہ جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے لال چوک کا علاقہ، کافی ٹف الیکشن ہوگا اس میں NC PDP باقی جو نامینیٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں کینڈیڈیٹس اٹھانے کی ہر پارٹی نے کوشش کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر یہ مشکل ہوگا اس لال چوک کانسٹیٹوئنسی میں لڑنا؟ دوسری بات تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ آخرکار جو آپ نے منشور جاری کیا تو اس منشور کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے۔ دیکھیے ہمارا کور ایشو جو ہے، ہم جیسے فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ 100 سال تک بھی یہ جو ہے دفعہ 370
تو یہ بڑی لمبی لڑائی ہے، 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کفر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا کیا بولتے ہیں سر، بے بسی دکھانا، ہمیشہ اللہ کے سپرد کرنے چاہیے اپنی چیزوں کو. ہم تو اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. دفعہ 370 ہمارا کور ایشو ہے. اس کے بعد جو نچلی سطح پہ اس وقت ہمارے جو ایشوز ہے، لوکل ایشوز ہے، فرسٹ آف آل اس میں ڈرگز کا ہے جو میں نے پہلے ہی آپ سے واضح کر دیا. اس کے بعد الیکٹرکسٹی کا مسئلہ ہے. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی، میں یہ بات مان کے چلتا ہوں آج کل آئے دن ہر علاقے میں کہتے ہیں جناب ہکنگ ہو جاتی ہے. آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں. ایک سیلز مین جو 10,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے کسی بھی دکان سے اٹھا کے، 5,000 کی اس کی بجلی کی بل آ جاتی ہے. اس کا کچن کہاں سے چلنا ہے؟ اس کے اپنے جو فرینڈ سرکل ہے اس میں کہاں سے چلنا ہے جب اس کے پہلے ہی 5,000 کی بجلی کی بل آتی ہے؟ اب دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پانی ہمارا، زمین ہماری، اور وعدہ ہے ہم ایم او یو جب بھی ہوتا تھا پاور پروجیکٹس کا، کچھ سالوں کے بعد وہ ریٹرن اسٹیٹ کو مل جانا تھا. لیکن آج تک ہمیں کوئی پاور پروجیکٹ واپس نہیں ملا. اور ہمارا پاور یہاں سے جاتا ہے، ناردرن کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، جائے اچھی بات ہے. لیکن جب ہم وہاں سے لیتے ہیں ہمیں ڈبل چارجز پہ وہاں سے بجلی کو لینا پڑتا ہے. عام لوگوں کو یہاں سہولت نہیں ہے. کیوں؟ میں پھر آپ کی وسادت سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، کشمیری عوام چور نہیں ہے. اب ہکنگ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے بہت ساری فیسلٹیز ہوتی تھی، جیسے فائر ووڈ ہو گیا، کولے ہو گئے، کیروسین آئل ہوتا ہے، کیروسین آئل ڈپوز پہ ہوتا تھا، راشن کارڈ اسی راشن ٹکٹ سے ملتا تھا، ہر چیز کا یہ ہوتا. آج کون سی چیز ملتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، سردیوں کا موسم ہوتا، -10 تک ٹیمپریچر چلا جاتا. لاسٹ ایئر تو 10 تک ٹیمپریچر مائنس گیا. اور ہکنگ تو ہونی ہے. کشمیری چور نہیں ہے، لیکن اس کو چور بنایا جاتا ہے. میں اس میں ایک بات آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں اگر آپ بابا صاحب کے پاس یہاں الیکٹرک کی دکان ہے، یہاں پر باہر یہ ہری سنگھ اسٹیٹ میں، یا شاہ صاحب کی دکان ہے، 800 روپے کا 700 روپے کا میٹر ملتا ہے. اور جو میٹر ہمارے مرکزی گورنمنٹ سے آئے وہ 9,000 روپے کے ہیں. پہلے 13,000 روپے کے تھے، آج 9,000. اب اس کو چوری مانیے یا اس کو چوری مانیں گے جو حق کرتے ہیں، جو مجبوری میں. کیونکہ یہاں جو پبلک ہے پچھلے 30-35 سالوں سے پیس رہی ہے. پبلک کے پاس وہ سخت نہیں ہے. ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی. اگر ہم کل الیکشن جیت کے اسمبلی میں گئے، ہم پرانے پیٹرن پہ پھر آ جائیں گے. یہاں جو پبلک ہے 70% میں سمجھتا ہوں یہاں بلو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں، اور 5-10% لوگ جو اچھے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے. ہم تو کہتے ہیں اسی چیز کو، پیٹرن کو سمجھ کے کس کی کیا انکم ہے اسی حساب سے بجلی کا فیس ہونا چاہیے. جیسے پہلے پچھلے دنوں پچھلی سرکاروں میں چل رہا تھا کہ فلیٹ ریٹ پہ 400 روپیہ 600 روپیہ 200 روپیہ یا بلو پاورٹی لائن کے نیچے جو ہے ان کو فری میں دے دیجئے. یہ ہماری پالیسی رہے گی. اس چیز پہ بات کرنے کے لیے ہم الیکشن میں لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. ناظرین، عبدالرشید ہارون صاحب وضاحت کر دی انہوں نے پوری طرح کہ ان کا منشور کیا ہے، اور اس منشور تک پہنچنے کے لیے انہیں ووٹ درکار ہے. ظاہر سی بات ہے، لیکن موجودہ حالات کے اعتبار سے یہاں پہ ہر پارٹی نے اپنا منشور جاری کر دیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی نے اپنے منشور میں یہ بات ضرور رکھی ہے کہ جو بھی جیلوں میں ہمارے نوجوان پڑے ہیں ان نوجوانوں کو باہر نکالنا ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امت شاہ نے اس بات کا کل اعلان کر دیا کہ کسی بھی پتھر باز کو جیل سے باہر نہیں چھوڑا جائے گا، یا جو بھی ملٹنٹس ہیں انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھایا جائے گا. ایک جانب سے ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ان نوجوانوں کو جن پہ ایسے الزامات لگے ہوئے ہیں کہ وہ پتھر بازی میں ملوث تھے، تو اگر پتھر بازی میں ملوث تھے تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے مطابق کوئی اتنا بڑا گناہ جرم نہیں ہے. اگر انہیں سنبھالا جائے تو وہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی امت شاہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ انہیں باہر نہیں کیا جائے گا. آخری سوال جاتے جاتے ہارون صاحب کے لیے یہی کہ اگر آپ کو وہاں سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ انہیں باہر نہیں کیا جائے گا تو یہ منشور کس کام کا؟ دیکھیے، نا امید ہونا کفر ہے. نا امید ہونا کفر ہے. ہم نے حق کی آواز لے کر لوگوں میں جانا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے، لیگل فیسلٹیز ان کے لیے لینی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کیا لیتی ہے. ہم نے سول سوسائٹیز کو، ہماری پارٹی نے ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کو باہر لا کے. ٹھیک ہے، کہیں غلطی ہو گئی بچے سے، اب
बच्चे से गलती हो गई, माफ, बड़े का काम होता माफ करना। अमित शाह साहब को मैं बताना चाहता हूं, आप बड़े हैं, आप बड़ा बन के रहिए, बड़ा बनकर देखिए। इन बच्चों को, जो नौजवान हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे वकील हजरात, हमारे प्रेस के हजरात, जो इस बिना खता के फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करवाने के उसमें है, लेकिन आप बड़ा बनिए, आप उनको छोड़ दीजिए, एक बार उनको रिहेबिलिटेट करके देखिए। ये बिल्कुल आपके जो इंसानियत की, जो जमहूरियत की बात है, जमहूरियत में यही बातें होती है। जमहूरियत में ये नहीं है कि नहीं साहब आपकी मेरी दुश्मनी है, मैंने आपको मार ही देना है, ऐसा नहीं है। आप आइए, उनको बाहर लाइए, देखिए वो कैसे अपने रोजगार को डेवलप करके अपने घर को चलाएंगे और आपको भी शायद अप्रिशिएट करेंगे। नाज़रीन, हम तवक्का करते हैं कि जो भी हज़रात अब इक़्तिदार में आएंगे बड़ी जान फिशानी से काम करेंगे और जो लोगों को मुश्किलात सामने है उन मुश्किलात का अज़ाला करेंगे। रिश साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और सियासतदान के साथ। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।